वेलकम बैक। खबर शामिल करेंगे। न्यू कराची टाउन में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। मज़ीद तफसील इस रिपोर्ट में। चेयरमैन न्यू कराची टाउन मोहम्मद यूसुफ ने सेक्टर 11A नॉर्थ कराची में पेवर ब्लॉक से तामीर होने वाली पावर हाउस सर्विस रोड, जबकि सेक्टर 5C4 रेमानिया कम्युनिटी सेंटर में नई तैयार होने वाली गली का इफ्तिताह किया। चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ ने न्यू कराची टाउन के मुख्तलिफ इलाकों में जारी तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह करते हुए कहा कि अवाम से किए गए वादों की तकमील जमात इस्लामी की अव्वलीन तरजीह है और महदूद वसाइल के बावजूद शहरी मसाइल के हल के लिए अमली इक़दाम जारी रखे जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सर्विस रोड जो गुज़िश्ता कोई 5-10 साल से टूट फूट का शिकार था, यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ने अपनी एक नई सेवरेज की लाइन डाली थी और उसकी वजह से ये सर्विस रोड पहले ही तबाह बर्बाद था और उसके नतीजे में मज़ीद जो है बर्बाद हो गया। और जब भी ये चौरंगी के ऊपर ट्रैफिक जाम होता है तो ज़ाहिर है कि लोगों के पास मुतबादिल अगर कोई रास्ता है तो मुतबादिल रास्ता यही सर्विस रोड होती है। और ज़ाहिर है कि टूट फूट की वजह से ट्रैफिक की आमदोरफ्त जो है मुश्किल होती थी। अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर पेवर ब्लॉक का ये काम किया गया है, इसकी तज़ीन व आराइश की गई है। यह हमारे टाउन के एक मरकज़ी और नुमायाँ जगह है, इसलिए हम चाहते थे कि इस मरकज़ी और नुमायाँ जगह को ना सिर्फ ये कि इसकी यहाँ पेवर ब्लॉक लगा के इसको पुख्ता किया जाए, यहाँ ट्रैफिक के लिए आसानी पैदा की जाए, बल्कि हमने चाहा कि इसको खूबसूरत किया जाए। और अल्लाह का शुक्र है कि हमारे जितने प्रोजेक्ट हैं, जितनी सड़कें तामीर की हैं, न सिर्फ ये कि सड़कों की तामीर की है बल्कि तज़ीन व आराइश की है, खूबसूरत किया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि अपने आवाम को, अपने टाउन के लोगों को खूबसूरत माहौल, अच्छा माहौल, साफ़ सुथरा माहौल और एक हरा भरा जो है माहौल दिया जाए। और ये स्ट्रीट भी उसका एक नुमायाँ जो है मुँह बोलता सबूत है। मैं मोहतरम टाउन चेयरमैन साहब का शुक्रिया अदा करूँगा। ये एजुकेशनल स्ट्रीट अलहुदा मस्जिद की तामीर मुकम्मल हुई और अल्हम्दुलिल्लाह इसका इफ्तिताह भी आज हो गया। ये वो सड़क थी कि जो बहुत ज़्यादा तबाहल थी, बिलखुसूस बारिश के मौसम में इस सड़क पर चलना महाल होता है, घुटनों पानी होता है और नाले की वजह से बहुत ज़्यादा मुतासर थी। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बहुत कुशादा सड़क बन गई है, बहुत बेहतर हो गई है। पेवर ब्लॉक जो है यहाँ पर लग गए और इस एरिए में कि जहाँ पर इफ्तिताह हुआ है तो बहुत ही इंतहाई खूबसूरत है। तालीमी इदारे यहाँ पर मौजूद हैं। अभी हमने देखा है कि तलबा भी यहाँ थे, बच्चों की तरफ से, असातिज़ा की तरफ से और स्कूल इंतज़ामिया की तरफ से हम टाउन चेयरमैन साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं पावर हाउस चौरंगी के सर्विस रोड के ऊपर, जो एजुकेशनल स्ट्रीट का आज हमने इफ्तिताह किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि जितनी ये सड़क खुशादा है, चौड़ी है, मैं समझता हूँ चंद दिन कबल जो है वो 2 गली नुमा जो है वो अंडरपास का इफ्तिताह किया गया है। वो 2 गली नुमा अंडरपास जो है वो छोटे हैं और ये गली जो है, ये सड़क जो है उन दोनों गली नुमा अंडरपास से जो है वो चौड़ी और खुशादा है। तो आप देख सकते हैं। और वो 4 अरब रुपए के ऊपर, जो 4 अरब रुपए के पैसों से मेयर साहब ने तामीर की थी। अल्हम्दुलिल्लाह ये उससे कई 100 गुना कम लागत के ऊपर जो ये सड़क हमने तामीर की है। ना सिर्फ तामीर की है बल्कि बेहतर की है, पेवर्स लगाए हैं, ग्रीनरी को बेहतर किया है, कलर्स किया है, कर ब्लॉक लगाए हैं। और जो ये रोड जो है वो चंद सालों पहले जो है ये रोड ख़राब थी। यहाँ पे वर्ल्ड बैंक के ताउन से रोड गटर लाइन, सेवरेज लाइन डाली गई थी। अब ये जो काम हुआ है जिसकी वजह से ये सड़क जो सर्विस रोड है अल्हम्दुलिल्लाह इसकी जो मरम्मत हुई है और बेहतरी आई है और इसके अतराफ़ में जो एक चमक दमक है, इससे एक असर तो पड़ता है, यानी बच्चों पे भी असर पड़ेगा, उनके वालिदैन पर, इससे पूरी तालीमी माहौल पर। और इसको आज मोहम्मद यूसुफ साहब टाउन चेयरमैन ने एजुकेशनल स्ट्रीट का नाम भी दिया है, तो एक खूबसूरत नाम भी आ गया है। और मैं समझता हूँ कि इससे बहुत सारे फ़वाइद, जो मुश्किलात थी उसको आप अगर उलट लें या ज़िद में ले लें तो उसके फ़ायदे इंशाअल्लाह वालिदैन भी समेटेंगे, बच्चे भी समेटेंगे इंशाअल्लाह। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। मोड़ो मीर मोहब्बरा टाउन में तरक्याती काम तेज़ी से जारी हैं। अवामी सहूलियात की फराहमी के लिए दस्तियाब वसाइल बरोए कार लाए जा रहे हैं। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। मोड़ मीर बहर टाउन में राइश पजीर आवाम की सहूलियात की फराहमी के हवाले से जारी कामों को बर्क रफ्तारी से मुकम्मल करने के लिए तमाम तर वसाइल बरोकार लाए जा रहे हैं। MPA अली अहमद जान ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का शुक्रिया अदा किया। टाउन चेयरमैन मोड़ मीर बहर अली अकबर ने मेयर कराची मुतज़व्वाब का शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था सदर किमाड़ी लियाकत अली अस्कानी ने, जिनकी बदौलत हमारे इलाके मेट्रो विल बाब खैर में तरक्याती काम दिन रात जारी है। टाउन चेयरमैन अली अकबर ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तहे दिल से
شکریہ ادا کیا اور ان کا کہنا تھا کہ انشاءاللہ خدمت جاری رہے گی. عوام کے ساتھ ہم نے جتنے وعدے کیے ہیں انشاءاللہ اس کو پورا کریں گے. چیئرمین مورومیر بہر علی اکبر نے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ مورومیر بہر ٹاؤن میں رہائش پذیر عوام کو بلدیاتی سہولیات کی فراہمی ہماری اولین ترجیح ہے. لہذا اس عمل کو یقینی بنانے کے لیے تمام افسران و عملہ اپنے فرائض پوری لگن اور دیانتداری سے انجام دینے کی عادت کو اپنائیں. انہوں نے کہا اس روڈ کا دیرینہ مسئلہ سیوریج لائن برساتی نالا تھا جو کہ ڈالے جانے کے بعد آج روڈ کارپیٹنگ کا کام جاری ہے. انہوں نے کہا کہ منتخب بلدیاتی نمائندے عوام کے دیرینہ مسائل حل کرنے کے لیے شب و روز جدوجہد میں مصروف عمل ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ تمام یونین کونسلوں میں سیوریج کے نظام کی درستگی اور سڑکوں و اندرونی گلیوں کی تعمیر و مرمت کے کاموں کو جلد از جلد پایہ تکمیل کو پہنچایا جائے. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں. ٹاؤن چیئرمین مومن آباد ملک عارف ایوان کا سابق چیف ایگزیکٹو آفیسر ہاسپٹل اور NICVT پاکستان کے مایا ناز ڈاکٹر ملک حمید اللہ کے ہمراہ چوک مومن آباد میں قائم ڈاکٹر نوید کارڈک اینڈ جنرل کلینک کا باقاعدہ افتتاح کیا. مزید تفصیل جانتے ہیں اس رپورٹ میں. ٹاؤن چیئرمین مومن آباد ٹاؤن ملک عارف ایوان نے سابق چیف ایگزیکٹو آفیسر NICVT ہسپتال اور پاکستان کے نامور ڈاکٹر ملک حمید اللہ کے ہمراہ ملک چوک مومن آباد میں قائم ڈاکٹر نوید کارڈیک اینڈ جنرل کلینک کا باقاعدہ افتتاح کیا. افتتاحی تقریب میں ملک شہزمان ملک اصغر ڈاکٹر ملک نصر اللہ چیئرمین UC3 ملک اعجاز فوکل پرسن خضر حیات علاقہ معززین سماجی شخصیات بلدیاتی نمائندگان اور شہریوں کی بڑی تعداد موجود تھی. اس موقع پر ٹاؤن چیئرمین ملک عارف ایوان نے کلینک کے مختلف شعبہ جات کا دورہ کیا اور فراہم کی جانے والی طبی سہولیات کا جائزہ لیا. انہوں نے انتظامیہ کی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ مومن آباد جیسے گنجان آباد علاقے میں جدید کارڈیو اور جنرل طبی سہولیات کی فراہمی ایک خوشائند اقدام ہے جس سے عوام کو بر وقت اور بہتر علاج میسر آئے گا. ملک عارف ایوان نے اپنے خطاب میں کہا کہ صحت کی معیاری سہولیات ہر شہری کا بنیادی حق ہے اور نجی شعبہ اس حوالے سے اہم کردار ادا کر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ مومن آباد ٹاؤن کی انتظامیہ عوامی فلاح و بہبود کے منصوبوں کو ترجیح دے رہی ہے تاکہ شہریوں کو بہتر اور معیاری سہولیات فراہم کی جا سکیں. تقریب کے اختتام پر کلینک انتظامیہ کی جانب سے ٹاؤن چیئرمین ملک عارف ایوان اور دیگر مہمانوں کا شکریہ ادا کیا گیا جبکہ شرکاء نے نئے کلینک کے قیام کو علاقہ مکینوں کے لیے مفید اقدام قرار دیا. خبر شامل کریں گے. ملی ٹاؤن ترقیاتی کاموں کا سلسلہ جاری ہے. چیئرمین جان محمد بلوچ نے پیور بلاکس منصوبے کا معائنہ کیا. مزید تفصیل اس رپورٹ میں. چیئرمین ملی ٹاؤن جان محمد بلوچ نے کہا ہے کہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے وژن اور تعمیر کراچی کے عزم کی تکمیل کے لیے سیاسی اختلافات سے بالاتر ہو کر عوام کی خدمت کے جذبے کے تحت اقدامات اٹھا رہے ہیں. حکومت سندھ کے ماتحت اداروں کے اشتراک اور بین الاقوامی اداروں کی معاونت سے ملی ٹاؤن کی عوام کو بنیادی بلدیاتی مسائل سے نجات دلانے اور انہیں روزمرہ ضروریات زندگی کی سہولیات فراہم کر کے ان کا معیار زندگی بہتر بنانے کے عزم پر گامزن ہیں. ان خیالات کا اظہار انہوں نے UC غازی داؤد بروئی گلشن قادری میں پیور بلاکس کی تنظیم کے منصوبے کا معائنہ کرتے ہوئے کیا. اس موقع پر پاکستان پیپلز پارٹی کے علاقائی ذمہ داران عابد زئی اور دیگر معززین بھی موجود تھے. علاقہ معززین نے کہا کہ چیئرمین ملی ٹاؤن جان محمد بلوچ کے بہت شکر گزار ہے جنہوں نے ریلوے کالونی بلا تفریق اور رنگ و نسل CC پیور بلاکس کی تنصیب کے منصوبے تشکیل دیے. ویلکم بیک. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور گوڈاپ ٹاؤن میں عید الاضحیٰ صفائی انتظامات سے متعلق اہم اجلاس انعقاد کیا گیا. چیئرمین طارق عزیز بلوچ کی زیر صدارت محکمہ جاتی افسران کے ساتھ میٹنگ عید کے موقع پر صفائی اور علائشوں کی بر وقت منتقلی پر تفصیلی غور کیا گیا. مزید تفصیلات اس رپورٹ میں. میونسپل کارپوریشن گڈاپ کے چیئرمین طارق عزیز بلوچ نے گڈاپ ٹاؤن آفس میں عید الاضحیٰ کی مناسبت سے محکمہ جاتی افسران کے ساتھ اجلاس کیا. اجلاس میں عید الاضحیٰ کے موقع پر صفائی ستھرائی اور علائشوں کی بروقت منتقلی کے انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا. ڈپٹی ڈائریکٹر سینیٹیشن محمد افضل لغاری نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ گڈاپ ٹاؤن کی تمام یونین کمیٹیز میں قربانی کے جانوروں کی علائشیں بروقت اٹھانے اور مناسب انداز میں ٹھکانے لگانے کے لیے جامع انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے. ڈمپرز کے ذریعے علائشوں کو مقررہ ڈرینج پوائنٹس تک منتقل کر کے دفن کیا جائے گا جبکہ بعد ازاں چونے کا چھڑکاؤ اور جراثیم کش ادویات کا اسپرے بھی کیا جائے گا تاکہ صفائی ستھرائی کے بہترین انتظامات کو یقینی بنایا جا سکے. اس موقع پر چیئرمین طارق عزیز بلوچ نے کہا کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر عوام کو صاف ستھرا ماحول فراہم کرنا ہماری اولین ترجیح ہے. انہوں نے ہدایت دی کہ تمام عملہ اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے انجام دے اور کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی. پیشگی اقدامات کے تحت مکمل کنٹیجنسی پلان ترتیب دیا گیا ہے تاکہ شہریوں کو کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. عوام
علائشوں کا مقررہ مقامات پر رکھ کر بلدیاتی عملے سے تعاون کریں تاکہ بروقت صفائی ممکن بنائی جا سکے۔ میونسپل کمشنر ملک مشتبہ ایاز نے اپنے پیغام میں کہا کہ تمام متعلقہ افسران اور عملہ عید کے تینوں دن فیلڈ میں موجود رہیں اور صفائی کے عمل کی خود نگرانی کریں۔ شکایت کے فوری ازالے کے لیے ہیلپ لائن اور مانیٹرنگ ٹیمیں متحرک رکھی جائیں تاکہ شہریوں کی شکایت کو فوری طور پر حل کیا جا سکے۔ اجلاس میں ڈائریکٹر HRM ہمایوں عمران خان، سپرنٹینڈنٹ انجینئر M&E نور علی جمالی، ڈائریکٹر انفارمیشن رضوان صابر، AEE وسیم آرائی، ڈائریکٹر اسپورٹس طاہر بلوچ، سب انجینئر فہیم بلوچ، کمپیوٹر آپریٹر آدم ڈاڈا، PS چیئرمین لال جان نبی سمیت دیگر متعلقہ افسران بھی موجود تھے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں۔ عید الاضحیٰ صفائی انتظامات سے متعلق DC آفس ویسٹ میں اجلاس ہوا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر زاہد علی بھٹی کی زیر صدارت اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کے جانور کے علائشہ اٹھانے اور ٹھکانے لگانے کے انتظامات کے حوالے سے ڈپٹی کمشنر آفس ویسٹ میں اہم اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس ڈپٹی کمشنر ویسٹ علی ذوالفقار میمن کی ہدایت پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر زاہد علی بھٹی کی زیر صدارت منعقد کیا گیا۔ اجلاس میں چیئرمین منگو پیر ٹاؤن حاجی نواز بروہی، اورنگی سے اشرف امام، واٹر بورڈ کے ایکسیان مہدی، سندھ سالٹ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے ڈائریکٹر، ڈپٹی ڈائریکٹر، اسسٹنٹ ڈائریکٹرز اور زونل منیجرز نے شرکت کی۔ اجلاس کے دوران عید الاضحیٰ صفائی آپریشن اور علائشوں کی منتقلی و تلفی کے تمام امور کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر ہدایت دی گئی کہ قربانی کے جانوروں کی علائشیں صرف لینڈ فال سائٹس پر ہی مدفون کی جائیں اور کسی دوسری جگہ تلف نہ کی جائیں۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر زاہد علی بھٹی نے کہا کہ عید الاضحیٰ کے دوران صفائی کے مؤثر انتظامات یقینی بنانے کے لیے تمام متعلقہ ادارے مکمل تعاون کریں۔ ڈپٹی کمشنر ویسٹ علی ذوالفقار میمن نے سندھ سالٹ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کو اضافی گاڑیوں اور اضافی عملے پر مشتمل مکمل آپریشن پلان فوری پیش کرنے کی ہدایت بھی جاری کی۔ انہوں نے واضح کیا کہ علائشہ اٹھانے کے ساتھ ساتھ معمول کے کچرے کی صفائی کا عمل بھی متاثر نہیں ہونا چاہیے تاکہ شہریوں کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اجلاس میں متعلقہ افسران کو منظم حکمت عملی کے ذریعے شہریوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کرنے اور عید الاضحیٰ صفائی آپریشن کو مؤثر بنانے کے لیے فوری اقدامات کی ہدایت کی گئی۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں۔ چنار ٹاؤن UC4 میں بیگم عائشہ عزیز اور الحاج شیر محمد مول پارک کا افتتاح کر دیا گیا۔ مزید تفصیل اس رپورٹ میں۔ جناح ٹاؤن UC4 مسلم آباد کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی جمشید کوارٹر میں بیگم عائشہ عزیز روڈ اور الحاج شیر محمد مغل پارک کا افتتاح کر دیا گیا۔ افتتاحی تقریب کے مہمان خصوصی قائم مقام امیر جماعت اسلامی کراچی و اپوزیشن لیڈر بلدیہ عظمیٰ کراچی سیف الدین ایڈوکیٹ تھے۔ بطور مہمان خصوصی خطاب کرتے ہوئے سیف الدین ایڈوکیٹ نے کہا کہ کراچی جیسے بڑے شہر کے لیے ترقیاتی بجٹ کا مؤثر استعمال نہایت ضروری ہے تاکہ عوام کو بنیادی سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ انہوں نے کہا کہ کراچی کو پانی کی شدید قلت کا سامنا ہے اور K4 منصوبے جیسے اہم منصوبوں کی بروقت تکمیل شہر کی مستقبل کے لیے ناگزیر ہے۔ چیئرمین جناح ٹاؤن رضوان عبدالسمیع نے خطاب میں کہا کہ UC4 کے چیئرمین، وائس چیئرمین اور منتخب نمائندگان کی شب و روز عوامی خدمت کی کاوشیں قابل تحسین ہیں، جو محدود وسائل کے باوجود اپنے علاقوں میں بہتری کے لیے بھرپور جدوجہد کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جناح ٹاؤن میں 1000 سے زائد گلیوں کے سرِ تعمیر کا ہدف مقرر کیا گیا تھا، جس میں سینکڑوں گلیاں مکمل کی جا چکی ہیں، جبکہ باقی پر تیزی سے کام جاری ہے۔ تقریب کے موقع پر شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے افسران و ملازمین میں حسن کارکردگی شیلڈز بھی تقسیم کی گئیں۔ تقریب میں سابق رکن قومی اسمبلی محمد حسین محنتی، محکمہ جاتی افسران، جماعت اسلامی کے علاقائی عہدیداران، UC4 کے منتخب نمائندے اور علاقائی معززین نے شرکت کی۔ حفیظ انصاری، میٹرو نیوز، کراچی۔ یہ جو سڑک ہم نے بنائی ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جماعت اسلامی کی قیادت جب اپنے کارکنان کو فیلڈ میں اتارتی ہے اور جب دیانت اور امانت کے جذبے سے جب کام کیا جاتا ہے تو پھر منجو دڑو بھی ایک ترقی یافتہ شہر کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ نہ صرف UC4 بلکہ جناح ٹاؤن کی تمام یونین کاؤنسلز میں الحمدللہ اس وقت بھی سڑکوں کا جال، پیورز کی سڑکیں اور اسٹریٹ لائٹس کا کام، سیوریج لائنز اور پارکوں پہ کام جاری و ساری ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جماعت اسلامی پہ اپنا اعتماد جاری و ساری رکھیں تو انشاءاللہ جماعت اسلامی اس شہر کو پھر وہی رونقیں دے گی کہ جس کی عکاسی نعمت اللہ خان کے دور میں ہوتی تھی۔ گولبر ٹاؤن کی جانب سے UC2 بلاک 18 سمن آباد میں عمر فیملی پارک کا افتتاح کیا گیا۔ مزید تفصیل جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
عید سے قبل منتخب بلدیاتی قیادت کی جانب سے اہلیان سمناباد کو پارک کا تحفہ دے دیا گیا۔ گلبرگ ٹاؤن کی جانب سے پارک کی افتتاحی تقریب منعقد ہوئی۔ قائم مقام امیر جماعت اسلامی کراچی و اپوزیشن لیڈر کے MC سیف الدین ایڈوکیٹ اور چیئرمین گلبرگ ٹاؤن نصرت اللہ نے UC2 بلاک 18 سمناباد میں ہمارے فیملی پارک کا تزئین و آرائش کے بعد باقاعدہ افتتاح کیا۔ اس موقع پر امیر جماعت اسلامی ضلع گلبرگ کامران سراج، ڈائریکٹر باغات ندیم حنیف، UC چیئرمین اور وائس چیئرمین اور دیگر علاقائی معززین موجود تھے۔ قائم مقام امیر جماعت اسلامی کراچی سیف الدین ایڈوکیٹ نے کہا، جماعت اسلامی عوامی خدمت کو عبادت سمجھتی ہے اور شہر کراچی کے ہر علاقے میں معیاری سہولیات کی فراہمی کے لیے جدوجہد جاری رکھے گی۔ امیر جماعت اسلامی ضلع گلبرگ کامران سراج نے کہا، پارک آباد ہو رہے ہیں، گلیاں روشن ہو رہی ہیں اور سڑکیں تعمیر ہو رہی ہیں۔ جماعت اسلامی کے 9 ٹاؤنوں میں عوامی خدمت کا کام جوش اور جذبے کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ حافظ نعیم الرحمان کے وژن کے مطابق اختیارات سے بڑھ کر کام کر رہے ہیں۔ چیئرمین گلبرگ ٹاؤن نصرت اللہ نے کہا، عوام کو صاف ستھرا اور پرسکون ماحول فراہم کرنا ہماری ترجیحات میں شامل ہے۔ عمر فیملی پارک کا قیام علاقے میں ایک اہم اضافہ ہے۔ یہ گلبرگ کا 10واں پارک ہے جس میں اوپن ایئر جم کی سہولت میسر کی گئی ہے۔ ہم نے گلبرگ ٹاؤن میں 30 سے زائد پارک اور پلے گراؤنڈ آباد کیے جس سے فیملیز کو مثبت تفریح میسر آئے گی۔ افتتاحی تقریب میں اہل علاقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور اس نئے تفریح مقام پر خوشی کا اظہار کیا۔ پارک میں خوبصورت فاؤنٹین، بچوں کے لیے جھولے، اوپن ایئر جم اور شہریوں کے لیے جوگنگ ٹریک بھی بنایا گیا ہے جو اسے اہل علاقہ کے لیے ایک مکمل فیملی پارک بناتا ہے۔ اس موقع پر جماعت اسلامی کے علاقائی رہنما، UC چیئرمین، کونسلر، اسٹاف ٹاؤن و آفیسرز بھی موجود تھے۔ کیمرامین طارق اشفاق کے ساتھ حفیظ انصاری، میٹرو 1 نیوز، کراچی۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جب تمہیں نعمت مل جائے تو تم اس کا ذکر کرو۔ جی الحمدللہ اس وقت گلبرگ ٹاؤن جو ہے وہ پارکوں کی بحالی، اور آج بھی گلبرگ ٹاؤن نے اپنا جو ہے بلاک 18 میں پارک کا افتتاح کیا جس میں یہ بڑا منفرد پارک ہے، اوپن ایئر جم ہے، بچوں نے جھولے ہیں اور اسی طریقے سے جو بنیادی ضروریات ہیں اس پارک اس کو مکمل کیا گیا ہے۔ گلبرگ ٹاؤن اپنے اس وقت تقریباً کوئی 45 کے قریب پارک ریہیبلیٹیڈ کر چکا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی ہم نے نیکسٹ ویک کے اندر بھی 2 پارکوں کا افتتاح موجود ہے۔ اور گلبرگ ٹاؤن صرف پارکوں کی بحالی نہیں بلکہ تمام میونسپل سروس کی فراہمی کی کوشش کر رہا ہے اور ایک نیا گلبرگ جو ہے الحمدللہ، ایک روشن گلبرگ، ایک تعمیر کیا ہوا گلبرگ جو ہے وہ الحمدللہ اس وقت لوگوں کو مل رہا ہے اور بلکہ وہ قرض بھی ادا کر رہا ہے جو واجب نہیں ہے اور وہ جو ہماری ذمہ داری میں نہیں ہے، اختیار میں نہیں ہے، ان کاموں کو واٹر اینڈ سیوریج ہے، صفائی کا جو پوری صوبائی گورنمنٹ کے ماتحت ادارے ہیں اور وہ سٹی کے ماتحت ادارے ہیں، اس کو بھی الحمدللہ گلبرگ ٹاؤن کوشش کر رہا ہے کہ آگے بڑھائے گا انشاءاللہ۔ ہم نے 3 سالوں میں جو ہے وہ گلبرگ ٹاؤن میں بہت زیادہ کام کیا ہے۔ آپ سن رہے ہیں یہاں پر ہم نے کروڑوں کا بجٹ لگایا ہے، تعلیمی اسکولز وغیرہ بنائے ہیں، ہم نے 6-7 اسکول ہیں جن میں ہم نے رینوویٹ کیا ہے اور بالکل نئی بلڈنگز کر دی ہیں۔ اس کے علاوہ گلبرگ ٹاؤن کے اندر 94 پارکس آتے ہیں، اس میں باغ مدینہ پارک ہے، عمر پارک ہے، ولی پارک ہے اور لیڈیز پارک ہے، غفران پارک ہے، بہت سارے پارک ہیں جن کو ہم نے اثر نو تعمیر کیا ہے۔ اس میں اوپن ایئر جم ہے، اس کے علاوہ لائٹس ہیں، ماشاءاللہ آپ یہ دیکھیں تو بہترین ماحول فراہم کر رہی ہے جماعت اسلامی یہاں پر اور اس گلبرگ ٹاؤن میں۔ اور بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے جو ٹریکنگ، ان کے واکنگ ٹریک بنائے گئے ہیں، اس پر بھی جو ہے وہ نوجوان جو ہے وہ بہت خوش ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، فیملیز بہت خوش ہیں یہاں کے اور گلبرگ ٹاؤن الحمدللہ چمکتا دمکتا اور مہکتا گلبرگ ٹاؤن بن گیا ہے۔ دیکھیں الحمدللہ جماعت اسلامی تو مسلسل اس حوالے سے مہم چلا رہی ہے، ٹھیک ہے، عملاً بھی جو کام ہمارے کرنے کے وہ کر رہے ہیں، جو ٹاؤنز ہمارے ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں، جو UCs ہماری ہیں وہ اپنا کام کر رہی ہیں۔ شہر میں جو بدترین صورتحال ہے اور جو ہم گھڑی گھڑی کہہ رہے ہیں کہ 18 سال سے پیپلز پارٹی بیٹھی ہوئی ہے اور کراچی کو اس حال کو پہنچا دیا، باوجود اس کے کہ 18ویں ترمیم کے بعد تمام تر وسائل آپ کے پاس موجود ہیں، ہزاروں ارب روپیہ آپ کے پاس موجود ہے، آپ نے ہزاروں بلکہ لاکھوں میں کہتا ہوں کہ کروڑ ڈالر آپ نے قرضہ لے لیا ہے، سب کے بعد آپ نے شہر کو اس حال کو پہنچا دیا۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں؟ دیکھیے اس کا ایک ہی حل ہوتا ہے کہ جد و جہد، اس کا ایک ہی حل ہوتا ہے کھڑے ہونا، اس کا ایک ہی حل ہوتا ہے باہر نکلنا، ٹھیک ہے نا۔ الحمدللہ جماعت اسلامی نے بھرپور تحریک شریک ہوئی ہے، ہم ایوان کے اندر بھی بات کرتے ہیں، ہم سڑک پر بھی بات کرتے ہیں، ہم پریس کانفرنس میں بھی بات کرتے ہیں، ہم کورٹ کے اندر بھی جاتے ہیں اور جتنے بڑے پیمانے پر اس وقت عوام میں پذیرائی ہے، آپ یہ دیکھیے گا کہ اس کا نتیجہ کتنا اچھا نکلے گا۔ اس وقت ہم جہاں بھی جا رہے ہیں لوگوں کے پاس 98% لوگ جو ہیں
وہ اس بات سے متفق ہیں کہ جماعت اسلامی جو بات کہہ رہی ہے بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے. آپ مرتضی وہاب صاحب کی پروفائل نکال کے دیکھ لیجئے. میں ایک دن دیکھ رہا تھا تو مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ ان کے ساتھ عوام کراچی کی جو سلوک کر رہی ہے، تو وہ چیز اب ساری چیزیں طے ہو چکی ہیں. لوگ ان کے چہرے پہچان چکے ہیں، لوگ جماعت اسلامی کے منشور کو جان چکے ہیں، اور انشاءاللہ بہت جلد تبدیلی آپ دیکھیں گے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیں میٹرو ون نیوز. میٹرو ون نیوز، ہر پل کی خبر. میٹرو ون نیوز، ہر پل کی خبر. آپ کو بریکنگ نیوز دیتے چلیں. ڈسٹرکٹ سینٹرل ایف بی ایریا میں خاتون سے پرس چھیننے کی واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی. مزید تفصیل جانتے ہیں بلاول اپڑو سے. جی بلاول، آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، دیکھیں یہ ڈسٹرکٹ سینٹرل ایف بی ایریا میں خاتون سے پرس چھیننے کی جو ہے واردات سامنے آئی ہے. پرس چھیننے کے دوران جو ہے خاتون جو ہے زمین پر بھی گرتے ہوئے نظر آ رہی ہے، جبکہ سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے میٹرو ون نیوز نے حاصل کر لی ہے. خاتون گھر کے اندر داخل ہو رہی تھی تو جو وہاں پہ جو ہے ڈکیٹ پہنچ گئے. اسی دوران موٹر سائیکل پر ہیلمٹ اور بیگ پہنا شخص جو ہے وہاں پہ پہنچ جاتا ہے، جس کے بعد جو ہے ملزم خاتون سے پرس چھیننے کی کوشش کرتا ہے. اس دوران خاتون زمین پر گر جاتی ہے. ملزم خاتون سے چھین کر فرار ہو جاتا ہے، جبکہ واردات 2 روز قبل پیش آئی تھی، جس کے بعد جو ہے ملزم کی ابھی تک جو ہے گرفتاری نہیں ہوئی ہے. ملزم ایک موبائل فون اور پرس چھین کر فرار ہوا تھا، جس میں کچھ رقم موجود تھی. خاتون کی جانب سے تھانے میں درخواست دی گئی ہے کہ یہ ڈکیتی کی واردات جو ہے اس کے گھر کے سامنے آئی ہے. فوٹیج کی مدد سے ملزم کی جو ہے پولیس کی جانب سے تلاش جاری ہے. جی بہت شکریہ بلاول اپڑو، آپ نے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیا. ایک اور اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلے. کرنگی انڈسٹریل ایریا میں گیس کی بندش کے خلاف عوامی کالونی کے مکین سڑکوں پر نکل آئے. مزید تفصیل جانتے ہیں حفیظ انصاری سے. جی حفیظ، بتائیے گا. بالکل، دیکھیں شہر کراچی کی ہے یہ بڑی پریشانی کہ کبھی بجلی نہیں ہے تو کبھی پانی نہیں ہے تو کبھی گیس نہیں ہے. اس وقت یہ کرنگی انڈسٹریل ایریا عوامی کالونی کا علاقہ ہے، جہاں پر شہری جو ہے رات کو جو سراپا احتجاج ہے. یہاں پر گیس کی عدم فراہمی کے لیے احتجاج کیا جا رہا ہے. بتایا جاتا ہے کہ کئی ہفتوں سے یہاں پر گیس کی فراہمی نہیں ہو رہی ہے. چند گھنٹوں کے لیے گیس آتی ہے اور جو ہے پھر چلی جاتی ہے. تو یہ سلسلہ صرف یہاں عوامی کالونی کے عوام کا نہیں بلکہ شہر کراچی کی تمام عوام کا ہے. پوری کراچی کی عوام کا یہ رونا ہے کہ بجلی بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے، گیس بھی نہیں ہے. تو اس پریشانی کے عالم میں ہم یہ دیکھتے ہیں شہر کے مختلف علاقوں میں احتجاج ہوتا ہے. اس سلسلے میں یہ احتجاج جو اس وقت کرنگی انڈسٹریل ایریا کی عوامی کالونی کے علاقہ مکین گیس کی عدم فراہمی کے لیے کر رہے ہیں. بہت شکریہ حفیظ انصاری تفصیلات سے آگاہ کرنے کا. میٹرو ون نیوز، ہر پل کی خبر.